अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्अ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों और भाइयों, आपको याद होगा कि अगस्त के आखिरी बुध को हाज़िरी हुई थी, तो गुफ्तगू हुई थी सैलाब के हवाले से कि सैलाब जो है ये अल्लाह ताला का अज़ाब है या हमारी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है। और नतीजा हमने ये निकाला था कि इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल कुरान मजीद दो अल्फाज में ये कह रहा है कि अल्लाह ताला का अज़ाब ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, और हमारी आपस की खाना जंगी की शक्ल में, आपस के गुत्थम गुत्था होने की शक्ल में भी आ सकता है। और मैंने अर्ज़ किया था कि हम इन सब किस्म के अज़ाबों से दो चार हो रहे हैं। 2005 में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ज़ल्ज़ला जो पाँव के नीचे से आता है, उसके नतीजे में 3 लाख अफराद लुक़्मा अजल बने। और अब सरकारी आदाद व शुमार तो कम ही आएंगे, लेकिन बहरहाल ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो गए हैं। उन बच्चों का तसव्वुर कीजिए कि जो स्कूल से वापस आए लैया में, तो ना उनका घर था, ना उनके वालिदैन थे। तो ये बहरहाल अल्लाह ताला का अज़ाब ही है। बड़ा खूबसूरत पोस्ट आई थी पिछले दिनों व्हाट्सएप पर कि हमसे पानी की बारिशें तो सही नहीं जा रही, और पत्थरों की बारिश होगी तो फिर क्या करेंगे। ये पत्थरों की बारिश क्या है? अल्लाह ताला ने जिन पैगंबरों का कुरान मजीद में बार बार तज़किरा किया है, अंबाउर रसूल के उन्वान से, ये 2 किस्म के तज़किरे हैं पैगंबरों के कुरान मजीद में। एक क़ससुन नबिय्यीन कहलाते हैं कि ये अंबिया किराम की अज़मत के वाक़यात हैं, उनके मनाक़िब के तज़किरे हैं। हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र है, हज़रत इसहाक़ का ज़िक्र है, हज़रत याक़ूब का ज़िक्र है, फिर हज़रत सुलेमान हैं, हज़रत दाऊद हैं, हज़रत ज़करिया हैं, हज़रत अय्यूब हैं। ये सब क्या हैं? ये क़ससुन नबिय्यीन हैं। और फिर हज़रत मरियम सलामुन अलैहा का तज़किरा है। ये नबियों के तज़किरे हैं, नबियों के किस्से हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरे कुरान मजीद में एक पूरी सूरत मुख्तस हुई है उसके लिए। दूसरे हैं अंबाउर रसूल, नबा कहते हैं अहम खबर को। 30वें पारे की पहली सूरत नबा है। अम्मा यतसालूना अनिन नबइल अज़ीम, कि ये किस चीज़ के बारे में एक दूसरे से पूछ-गिछ कर रहे हैं, सवाल और जवाब कर रहे हैं, उस बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, कि जिसके बारे में ये इख्तलाफ रखते हैं। तो वो खबर तो बड़ी क़यामत की खबर है, लेकिन अंबाउर रसूल, ये कुछ पैगंबरों के तज़किरे हैं जो कुरान मजीद बार बार करता है। इन पैगंबरों को मखसूस कौमों और अशख़ास की तरफ अल्लाह ताला ने भेजा, लेकिन
ان قوموں نے یا ان اشخاص نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کی مخالفت کی، ان کی جان کے درپے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی بھڑکا اور پھر ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا، ان اشخاص کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ 6 پیغمبر ہیں قرآن مجید میں جن کا بار بار ذکر ہے، اور بھی ہوں گے لیکن 6 کا ترتیب وار ذکر آتا ہے بار بار۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا کہ جو مردوں میں ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بھی 2018 میں چپکے سے ایک بل پاس کر لیا گیا اور قانون بنا دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے ہم جنس پرستی کو باقاعدہ لائسنس دے دیا گیا۔ کوئی بھی شخص وہ چاہے کہ میں عورت بن جاؤں تو وہ عورت بن جائے گا، جو اللہ نے بنایا وہ تو وہی رہے گا، لیکن اب اس کے شناختی کارڈ جو ہے وہ عورتوں والا ہوگا، اور وہ عورتوں کے کالج میں، عورتوں کی یونیورسٹی میں اور عورتوں کے اسکولوں میں وہ ایک عورت کی حیثیت سے نوکری کر سکے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح کوئی خاتون جو ہے وہ مرد بننا چاہے تو وہ مرد بن جائے، اور پھر وہ مردوں کے اندر آزادانہ گھومے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ جس ادارے میں بھی جاتے ہیں، دنیا کے سارے ملکوں میں، پاکستان میں نہیں، اسلامی ممالک میں نہیں، جن لوگوں میں سے بھی، جن لوگوں نے بھی آپ میں سے سفر کیے ہیں، ہر جگہ جو ٹوائلٹس ہوتی ہیں وہ مردوں کی ہمیشہ علیحدہ ہوتی ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب میں یہ ٹوائلٹ جو ہے ایک ہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اب جو ہے مرد، اور وہ کیونکہ اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ عورتوں والا ہے، تو وہ عورتوں کی ٹوائلٹ میں جائے گا، پھر کیا ہوگا اس کا آپ تصور کیجئے۔ کوئی خاتون ہے تو خاتون، وہ مرد بن گئی ہے تو مردوں کی ٹوائلٹ میں جائے گی، تو پھر کیا تماشے لگیں گے اس کا آپ تصور کیجئے۔ اور پھر اس میں مردوں کے درمیان شادی ہوگی، ایک عورت بن گئی، ایک مرد بن گیا، ان کے درمیان شادی ہو گئی، تو پھر ہوگا کیا؟ ہم جنس پرستی ہوگی نا۔ 2 عورتیں، ایک مرد ایک عورت بن کر شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جنس پرستی رواج پائے گی۔ اور یہ بل جو ہے، اس کی تفاصیل اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہوا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بارشوں سے ہلاک کر دیا، اتنا پانی آیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ یہ بڑے لمبے قد کے تکڑے نوجوان تھے لوگ، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز آندھی آئی۔ آپ تصور کرتے ہیں کتنے دن آئی؟ 7-8 روز تک مسلسل وہ آندھی چلی تیز۔ عام طور پر آندھی جو ہے وہ 15-20 منٹ آتی ہے، اور آپ کو سڑکوں پر درخت گرے ہوئے ملتے ہیں، بل بورڈز گرے ہوئے ملتے ہیں، اور بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر وہی آندھی تیز بھی ہو اور پھر وہ 7-8 دن تک چلتی رہے تو کیا تباہی آئے گی اس کا آپ تصور کیجئے۔ وہی ہوا۔ پھر قوم صالح آئی، قوم سمود، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آواز سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے نا، کئی دفعہ یہ ریزونیٹ ہو جاتا ہے خود ہی۔ سجدے میں جاتے ہیں اور ایک سیٹی بجنی شروع ہوتی ہے۔ سجدہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ ہارڈلی 3-4 سیکنڈ کا، لیکن وہ 3-4 سیکنڈ جو ہیں وہ انسان کے لیے محال ہو جاتے ہیں، اور اگر وہی آواز جو ہے وہ گھنٹوں پر پھیل جائے تو شاید اور کچھ بھی نہ کرنا پڑے، انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے، آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں اس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا کام خوب کرنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہی کافی ہے کہ تباہ کر دو ان کو، تباہ جائے۔ یہ قوم لوط جو سی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی کون سے؟ مسومۃ عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے پاس سے نشان زدہ، یعنی جیسے میزائل ہوتا ہے نا، وہ مارکڈ ہوتا ہے
کہ یہ فلاں کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کو جا کے لگے گا. تو ایک ایک سردار جو تھا وہ بدماش، ان کو ٹارگٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اور پتھروں نے آ کر ان کو ہلاک کیا. تو بہت خوبصورت پوسٹ تھی وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، کہ بارشوں کا عذاب جو ہے، پانی کی بارش کا عذاب تو ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور اگر پتھروں کی بارش ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم میں سے کوئی بچے گا؟ اور ایک ہلاکت ہوتی ہے فزیکلی، انسان صحیح سلامت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے روح نکال لی. پھر ایک ایکسیڈنٹ کے اندر ہلاکت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسی ہلاکت ہوتی ہے کہ انسان مردہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس طرح چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے ٹریفک حادثے کے اندر. اور اگر پتھروں کی بارش سے کوئی ہلاک کیا جائے تو پھر کیسی ہلاکت ہے وہ، لیکن ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن بہرحال میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ سجدہ کی کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، باز آ جائیں. تو آج کا ہمارا موضوع توبہ ہے. سورہ زمر میں ایک بڑی زبردست آیت آئی ہے. یہ آیت تو آپ کو یاد ہی کر لینی چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی UNO میں وہ آیت تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، کہ اس میں غلطیاں رہ گئیں، کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. توبہ ہے کیا؟ تابہ یتوب توبن کے معنی ہے واپس آنا، لوٹنا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جب بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو الہ کے ساتھ آئے گا، توبہ الہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا تو توبہ علی آئے گا، یتوب علیہم. اللہ تعالیٰ ترجمہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، لیکن اصل میں کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے اور پھر کسی وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہو یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ میں کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں، تو اب وہ واپس لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی اس نے رخ پھیر لیا تھا، اب وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی توبہ ہے. بڑا خوبصورت واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے پہلی کسی قوم کا، کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بہت ہو گیا، تو کوئی میرے لیے گنجائش ہے. تو ایک اللہ والے کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ جی میرے لیے کوئی گنجائش ہے، میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، تمہارے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے، جاؤ. تو اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کر لوں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب ظاہر ہے اس کے دل میں ندامت تھی. پھر کچھ دنوں کے بعد خیال آیا، پھر ایک اور اللہ والے کے پاس گیا. تو اس نے کہا ہاں آ جاؤ ابھی آ جاؤ، ابھی توبہ کر لو، راستہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا، دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو سب گناہ بخش دیتے ہیں، ابھی توبہ کر لو. تو اس نے توبہ کر لی. اور پھر جو اللہ والا تھا اس نے کہا اب تم گھر نہ جاؤ، اب تم فلانی بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تاکہ تم پھر کہیں اس میں ملوث نہ ہو جاؤ اسی برائی میں. تو وہ وہاں سے چلا اور جلدی اس کی موت واقع ہو گئی راستے ہی میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب دونوں طرح کے فرشتے آگے اس کی روح قبض کرنے کے لیے. وہ فرشتے بھی جو نیکوں کی روح قبض کرتے ہیں بڑے پیار سے، تکلیف نہ ہو ان کو، اور وہ جو بروں کی روح قبض کرتے ہیں کہیں کھینچ کر، جیسے کباب اتارا جاتا ہے سیخ سے، وہ کہیں ہمارا بندہ ہے، وہ کہیں ہمارا بندہ. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا معاملہ انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو فاصلہ ناپ لو، اگر تو
اس نے آدھے سے کم فاصلہ طے کیا ہے تو اس کو برا سمجھ لو ابھی، اور اگر زیادہ کر لیا ہے تو پھر اس کو نیکوں میں شامل کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے فاصلہ تو کم ہی طے کیا تھا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ فاصلہ بڑھا دیا، تھوڑا سا فاصلہ جو تھا اس کو بڑھا کے زیادہ کر دیا۔ جب فرشتوں نے دیکھا، ناپا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت فاصلہ طے کر چکا ہے، تو یوں اسے اللہ تعالیٰ نے نیکوں میں شامل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنہار ہے، صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ شرمندگی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کی۔ یہ جو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے نا کہ ہو سوری، اس کو ہم اپنی آج کی زبان میں کہتے ہیں سوری سر، یعنی جب انسان کو دل سے ندامت ہو تو اپنے باس سے انسان جا کر کیا کہتا ہے؟ سوری سر، جی سوری سر۔ اور اس میں ایک لفظ ہوتا ہے انکنڈیشنل اپولوجی، کہ انسان جو ہے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اپنا سر ڈال دے کہ یا اللہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرتے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون توبہ کا کئی اسالیب سے آیا ہے، اور اس کی کچھ شرائط جو ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ تقریباً 9 یا 10 مقامات پر ان شرائط کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ، ایمان اور عمل صالح۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ سب سے پہلے دل میں ندامت ہونی چاہیے، وہ دل جو ہے جو ادھر چلا گیا تھا وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دینا۔ یہ ہے بنیادی طور پر توبہ، شرمندگی، ندامت انسان کے دل میں کہ میں باغی ہو گیا تھا، اے اللہ تیرا میں واپس تیرے پاس آتا ہوں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے جگر مراد آبادی کا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ ہے اصل اس کی روح، کہ انسان کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، سوری آئی واز رانگ، غلط کیا، برا کیا، یہ احساس جو ہے اس کا نام توبہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ آمنہ، اور وہ ایمان لائے۔ اب اگر وہ کافر ہے تو اس کی توبہ میں مسلمان ہونا جو ہے وہ شرط لازم ہے، ایمان لے آئے پہلے۔ اور یہاں گفتگو ہو چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو، انہیں اللہ کا رسول مانتے ہوئے آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھے، یہ ہے ایمان۔ اسی میں ایمان باللہ بھی آ جائے گا، ایمان بالآخرت بھی آ جائے گا، تو ایمان۔ لیکن اگر کوئی پہلے سے مسلمان ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا جو تصور اس کے ذہن میں ہے وہ دھندلا پڑا ہے، تبھی تو یہ سب بغاوت ہوئی ہے نا۔ تو اصل میں اپنے دل میں تازہ کرنا اس بات کو کہ اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور تو بڑا بخشنہار ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں واپس یاد کریں گے کہ وہ میرا رب ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یعنی اس پر ایمان ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اور اگر انسان کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو پھر تو یہی خیال آئے گا کہ جرم کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے، جرم کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے، نافرمانی کی ہے تو سزا ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے مل کے کام میں، تو عام طور پر آپ کو معافی نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے۔ گناہ بے شک ہمالیہ کے پہاڑ جتنا ہو، جو کچھ بھی کیا ہو، فارسی کی خوبصورت ربائی یاد آ رہی ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، تو باز آ جا واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ جا، اگر کافر ہو گبر و بت پرستی باز آ، تم نے کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے اور کیا کچھ کیا ہے، بغاوت کی ہے، باز آ جا۔ این درگاہ نومیدی نیست، یہ میری بارگاہ جو ہے وہ مایوس کرنے والی بارگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی تم نے توبہ توڑ دی ہے تو بھی باز آ جا، واپس آ جا، اللہ تعالیٰ سینے سے لگائے گا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے میاں محمد بخش صاحب کا رحمہ اللہ کہ ایک گناہ میرے ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا،
اور دوسرا مصرع مجھے بھول رہا ہے کہ 100 گناہ میرا مولا ویکھے کہ پردے پاوے ادھے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی میں بہت ہی زیادہ گناہ گار ہو گیا ہوں، باقی سب لوگ تو نیک ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو منہ دکھا سکتے ہیں. آپ مجھے بڑا نیک آدمی سمجھ رہے ہیں کہ درس قرآن دیتا ہے، لیکن میں کیا ہوں میں جانتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، مہربانی ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہیں، ورنہ میں آپ کو منہ نہ دکھا سکوں اور آپ مجھے منہ نہ دکھا سکیں. تو یہ دل میں سوچنا کہ جی میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اس سے جو دکانداری ہے بڑی چمکی ہے پیروں کی، مولویوں کی، کہ آؤ میں تمہیں توبہ کراؤں. یہ توبہ کسی دوسرے کے کرانے کی چیز نہیں ہے، یہ توبہ خود کرنے کی چیز ہے. اور یہ کب کریں گے ہم؟ جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ میرا ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی مولوی کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو دیندار لوگ ہیں ان کی عزت نہ کریں، ان کی عزت کریں. ان کا جو بھی احسان ہے، جس نے آپ کو ایک لفظ بھی بتایا ہو اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کا احسان مانیں. جس نے آپ کو قرآن مجید پڑھایا ہے اس کا احسان مانیں کہ اس نے مجھے قرآن مجید پڑھایا ہے. جس نے آپ کو دین سکھایا ہے اس کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کو دین سکھایا ہے. اگر کسی پیر و مرشد نے تمہیں دنیا سے ہٹا کر دین پر لگایا ہے تو شکر ادا کریں اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں کوئی درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا چاہیے. ان کا شکریہ، ان کی عنایت وہ اپنی جگہ پر 4 بندوں میں بھی کہیں کہ فلاں بندے نے مجھے دین کی طرف لگایا. یہ ہم جب پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو ہماری کچھ نیت جو ہے وہ عجیب ہو جاتی ہے. ان پڑھ لوگ اس میں زیادہ کرتے ہیں. وہ فیصل آباد میں ہمارا ایک پلمبر ہوا کرتا تھا، انتقال ہو گیا اس کا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے استاد ہیں، انہیں میں نماز تے لایا سی. اب وہ کیا ہے، وہ شکر گزاری ہے. جس نے آپ کو نماز پڑھنے پہ لگایا اس کا بھی شکریہ ادا کریں، جس نے آپ کو قرآن کی طرف متوجہ کیا اس کا بھی شکریہ ادا کریں. لیکن جب پکارنا ہے رب کو تو پھر درمیان میں کسی کو نہ لائیں. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. وہ نیکوں کا بھی رب ہے، گناہ گاروں کا بھی رب ہے. وہ مولویوں کو بھی رب ہے اور عام مسلمانوں کا بھی رب ہے. وہ پیروں کا بھی رب ہے اور مریدوں کا بھی رب ہے، اور سب کا سانجھا رب ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. اس کو پکاریں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے تیرے خلاف بغاوت کی ہے. جیسے ہمارے ماں باپ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے چپ کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی کہ او آدم و حوا، میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. وہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ شیطان نے سب بتا دیا ہے ہمیں کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، بھیج دے ہمیں. نہیں، چپ کر کے ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگ لی. یہ توبہ ہے، یہ معافی ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم. بڑی خوبصورت دعا ہے جو نماز میں بھی کی جاتی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، ربی جلنی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، کہ ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے اور تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا. اس کو سمجھیں کہ آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی پھر معافی مانگ لی، میں کہوں گا اچھا چلو معاف کیتا، لیکن میرے دل میں کیا ہوگا کہ اللہ کرے تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرے تمہیں پتہ چلے کہ تم نے مجھے کیا کیا ہے. یہ ہے جو میں نے ہادم تائی کی قبر پر لات ماری ہے. لیکن ہم جتنی مرضی اللہ کی نافرمانی کر لیں، بغاوت کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لہذا جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر برائی کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رکھتا. بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا
بڑے گناہوں کے بعد بھی جو شخص توبہ کر لے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کو اختیار کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشن ہار ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو عمل صالح ہے یہ کیا ہے کہ رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اور دل میں ایمان کو تازہ کر لینا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، تو بڑا بخشن ہار ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر ایک قدم کم سے کم ضرور اٹھانا صحیح راستے پر، یہ شرط ہے۔ یعنی توبہ کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ابھی میں باہر نکل کے کروں گا، پھر توبہ نہیں ہوتی۔ اس وقت ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ایک قدم اٹھائے، پھر بے شک کمزوری کی وجہ سے پھر گر جائے، پھر غلطی ہو جائے، پھر اٹھ جائے، پھر غلطی ہو جائے، پھر اٹھ جائے، ایسا کرتے کرتے بھی پہلے قدم پہ گر جائے گا، پھر 4 قدم اٹھا کر گرے گا، پھر 20 قدم اٹھا کے گرے گا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اور یہ جو ابتدا میں نے آپ کو آیت سنائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا عجب اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے۔ یعنی اکثر ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ برائی مجھ میں ہے، کسی کو ہمیں سے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اور کسی برائی میں مبتلا ہے، کوشش کرتا ہے چھوٹتی نہیں ہے۔ تو یہاں توبہ کرو دل سے، اور پھر کیا عجب اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے۔ برائیوں کو چھوڑنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان سے برائیاں چھڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے۔ بس ہماری طرف سے وہ جو شرمندگی اور ندامت اور یقین اللہ تعالیٰ پر وہ ہوگا، اور انسان ایک دفعہ ہمت کر کے ایک قدم اٹھائے گا نیکی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ پھر بازو پکڑ لے گا کہ آ جاؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ دستگیری فرما دیتا ہے، بازو پکڑ لیتا ہے انسان کا، تو پھر برائی تو بہت چھوٹی چیز ہے، بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ تو ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، یعنی جو سامنے برائیاں ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا دل ہی دل میں، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہنا۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو توبہ استغفار کرے، گناہوں کو یاد کر کے کرے۔ یعنی جب میں تسبیح کرتا ہوں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بعض اوقات یہ استغفار جو ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے پہ رکھتا ہوں، دین پر عمل بھی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم میں چھوڑ نہیں رہا، پھر بھی استغفار کر لوں۔ یہ استغفار تکبر پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ تعوذ کو شامل کریں گے کہ شیطان اللہ جب بھی یہ خیال آئے کہ میں بہت نیک ہوں، تو ہمیں فوراً تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے گا تو پھر وہ ہمیں ہمارا اصلی چہرہ دکھائے گا، یاد کرائے گا۔ یہ شیطان ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ تم بڑے نیک آدمی ہو، حالانکہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، نیک کب ہے ہم؟ ہمارے اندر جو خباثتیں بھری ہوئی ہیں، اپنے دوستوں کے بارے میں ہم جتنا حسد کرتے ہیں، بھائیوں کے بارے میں حسد، عام طور پر ایک رواج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑا حسد کرتا ہے، تو وہ بھی بڑا حسد کرتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں ڈالتے۔ حالانکہ میرے بیٹے نے بھی امتحان دیا ہوا FSC کا، اور میرے بھتیجے نے بھی امتحان دیا ہوا ہو، اس کے 11 میں سے 1000 نمبر آئے اور میرے بیٹے کے 700 نمبر آئے، تو حسد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس پر معافی مانگنا اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے، یہ اصل چیز کی جو اصل معافی کی اسپرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو خود نظر آئے کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، میرے گناہوں کو بخشے گا، تب مجھے جہنم سے خلاصی ملے گی اور جنت میں داخلہ ملے گا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں اور ہم دل سے استغفار ہی نہ کریں، نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر
اپنی خامیاں اور کمزوریاں ذہن میں لا کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں معافی کا پرچہ جو ہے وہ دے دے۔ پرچہ بھی کیا ہے، 3 حرف ہی کافی ہیں، غفرہ۔ جب ہمارا حساب پیش ہو تو ڈسپلے ہو جائے LCD پر کہ بخشیا، چل جا، مزے ہو گئے۔ اصل چیز یہی ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کا آپ کو وہ یاد ہوں گے اشعار کہ معاف کریں بس معاف کریں، مولا معاف کریں بس معاف کریں، عدل کریں نہ انصاف کریں، معاف کریں بس معاف کریں، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈیری، معاف کریں بس معاف کریں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نتوب الیک، اللهم اننا نتوب الیک۔ یا اللہ ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ اپنی عنایت سے ہمیں جنت سے خلاصی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔